बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताबुल शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फसल नंबर 8, काबिल तारीफ़ और बाइस इफ्तिखार अमूर। जिन अमूर की कसरत काबिल तारीफ़ शुमार होती है और जिनकी ज़्यादती के बायस लोग एक दूसरे पर फ़ख्र महसूस करते हैं, उनमें से निकाह और वजाहत भी हैं। निकाह एक ऐसी चीज़ है जिसकी खूबी पर शरअ और रिवायत दोनों मुत्तफ़िक़ हैं, क्योंकि ये मुकम्मल मर्द होने और क़ुव्वत मरूमी की अलामत है, और इसकी कसरत के बायस एक दूसरे पर फ़ख्र करना हमेशा से होता आया है, और शरीयत मुतहरा में भी ये सुन्नत मासूरा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस उम्मत में सबसे अफजल वो है जिसकी बीवियाँ ज़्यादा हों। कहते हैं कि उनके इस कौल में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब भी इशारा है। फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह करके औलाद तराश करो ताकि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करूँ। आपने तवत्तल यानी औरतों से ला ताल्लुक़ रहने से मना फरमाया है, क्योंकि निकाह में शहवत की तस्कीन और निगाह की हिफाजत है। सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ हुक्म दिया है कि साहब इस्तात को ज़रूर निकाह करना चाहिए, क्योंकि ये नज़र को नीची और शर्मगाह को महफूज रखने वाली चीज़ है। उलमा कराम फरमाते हैं कि निकाह करने से ज़ुहद में कोई फ़र्क नहीं आता। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को औरतें मरगूब व महबूब थीं, तो निकाह से बावजूद इस्तात के दूर रहने में ज़ुहद कैसा। इसी तरह हज़रत इमाम सुफियान बिन उनिया रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ी 198 हिजरी ने फरमाया है कि जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन पूरे तौर पर आबिद व ज़ाहिद थे, उनकी मुतअद्दिद बीवियाँ और बांदियाँ थीं और वह कसरत से निकाह किया करते थे। और इस सिलसिले में हज़रत अली मुर्तज़ा, इमाम हसन और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुतअद्दिद निकाह करने के वाक़यात मौजूद हैं। कितने ही उलमा कराम ने इस बात को मकरूह शुमार किया है कि इंसान कवारेपन की हालत में अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो। अगर कोई ये कहे कि निकाह करने और उसकी कसरत में किस तरह फजीलत हो सकती है, जबकि हज़रत याहया बिन ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलाम की अल्लाह जल्ल शानहू ने हसूलन यानी औरतों से दूर रहने के बायस तारीफ़ फरमाई है, दरी हालात ये कैसे मुमकिन है कि आप कसरत से निकाह करने को फजीलत शुमार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उससे बचने वाले की तारीफ़ कर रहा है। और हज़रत ईसा बिन मरियम अला नबीना अलैहिस्सलाम भी औरतों से मुनक़ता रहे थे। अगर बकौल आपके निकाह में वाकई फजीलत होती तो खुदा के नबी होकर वो ज़रूर निकाह करते। मालूम होना चाहिए कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का गोशा नशी होना इस मायने में नहीं था, जैसा कि बाज़ उलमा ने कहा है कि वो औरतों से डरते थे या आज़ाए तनासुल से महरूम थे। इस बात का नामवर मुहक्किकीन और फुज़लाए नाक़दीन ने इनकार किया है और कहा है कि ये नुक्स और ऐब की बात है जो हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शान के शाया नहीं है, बल्कि इसका मायने ये है कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम गुनाह का तसव्वुर भी नहीं करते थे। बाज़ उलमा कराम ने इसका ये मतलब बयान किया है कि वो नफ्स को नफसानी ख्वाहिशात से रोकने वाले और अपनी ख्वाहिश को पूरी तरह काबू में रखते थे। बाज़ ये भी कहते हैं कि उन्हें औरतों की जानिब रग़बत ही नहीं थी। जब साइल को ये मालूम हो गया कि निकाह पर कुदरत ना होना तो नुक्स है, लेकिन उसके बरक्स इंसान कादिर हो और मुजाहिदे के ज़रिए बचे, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, या क़नात फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ दूर रहे जैसे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम दूर रहते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि अक्सर औक़ात ये चीज़ इबादत खुदाबंदी से रोकने और दुनिया की जानिब माइल करने वाली है। हकूक़ ज़ौजियत की अदायगी। लेकिन इस फजीलत से वो फजीलत यकीनन बढ़कर है कि एक शख्स निकाह पर कादिर है और वो निकाह करे, और जिन हकूक़ का अदा करना उसके लिए वाजिब करार दिया गया है उनकी अदायगी उसे अपने परवरदिगार से गाफिल न करे। ये आला तरीन फजीलत हमारे आका व मौला सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी, क्योंकि आपकी कसरत से अज़वाज मुतहरात थीं, लेकिन आपको उनके हकूक़ की अदायगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल नहीं करती थी, बल्कि आप उनके हकूक़ अदा करते, उनकी मईशत का बंदोबस्त फरमाते और उन्हें राह हिदायत दिखाते थे, जबकि इन बातों के बायस आपकी इबादत और नेकियों में और भी इजाफ़ा होता रहता था। उलमा कराम ने सराहत फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में निकाह की कसरत दुनियावी लज़्ज़त के लिए नहीं थी, बल्कि दूसरे लोगों के लिए वाकई ये अमर दुनियावी लज़्ज़त के लिए है। फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारी दुनिया से मेरे लिए अल्लाह ताला ने औरतें और खुशबू महबूब कर दी हैं। इससे मालूम हुआ कि आपका औरत और खुशबू जैसी चीज़ों को
محبوب رکھنا اور انہیں استعمال کرنا صرف آخرت کے لیے تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ چیزیں دنیا داری کی ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ چیزیں دنیا داری کے قبیل سے نہیں تھیں بلکہ ان فوائد کے سبب تھیں جن کا ذکر ہم تزویج کے تحت کرائے ہیں۔ حضور کو خوشبو مرغوب تھی۔ رہا خوشبو کا استعمال تو یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کی بارگاہ میں ملائکہ حاضر ہوتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خوشبو محرس و معین جمع اور اسباب جمع کی محرک ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو بالذات محبوب نہیں تھیں بلکہ بالواسطہ یعنی شہوت کا زور کم کرنے کی غرض سے محبوب تھیں، ورنہ حقیقی محبت تو آپ کی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ محسوس تھی، جس کے باعث آپ اپنے مولا کے مشاہدہ جبروت اور مناجات میں مشغول رہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنی دونوں حالتوں میں امتیاز فرمایا ہے اور ایک حالت کو دوسری سے جدا کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ پس اس عمر میں تو آپ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ہیں کہ آپ بھی عورتوں کے فتنہ و فساد سے محفوظ و معمون رہے ہیں، لیکن اس فضیلت میں آپ ان حضرات سے سبقت لے گئے ہیں کہ آپ نے عورتوں کے حقوق کو کما حقہ ادا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر میں ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت اور طاقت مرحمت فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے لونیوں کے علاوہ آپ کے لیے اتنی بیویاں حلال کر دیں جتنی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں فرمائی گئی ہیں۔ قاضی غیاث رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن یا رات میں اپنی ساری ازواج مطہرات کے پاس تشریف فرما ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ 11 تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ کہا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ اس کی نسائی نے تخریج کی ہے، اور ایسا ہی ابی رافع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے، اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 106 ہجری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی ہے، اور صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ آپ کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں اپنی 9 ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، نیز ایک سے فارغ ہوئے اور دوسری کے پاس جانے سے پہلے غسل فرما لیا کرتے تھے، اور تلقین فرمائی ہے کہ اس طرح غسل کر لینا طہارت پسندی اور انتہائی پاکیزگی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج کی رات میں اپنی 199 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں 100 مردوں کی طاقت تھی، ان کی 300 بیویاں اور 300 لونڈیاں تھیں۔ نقاش رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حکایت کی ہے کہ ان کی 700 بیویاں اور 300 لونڈیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ بڑے زاہد تھے، لیکن ان کی بھی 99 بیویاں تھیں، جبکہ اوریا کی بیوی سے نکاح کرنے پر پوری 100 ہو گئی تھیں، اور اس سلسلے میں خود قرآن کریم کی یہ وضاحت موجود ہے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 4 باتوں کے سبب دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی، جو یہ ہیں: سخاوت، شجاعت، کثرت قوت مرومی، قوت بازو۔ جہاں تک وجاہت کا تعلق ہے تو عقلاء نے اسے اوصاف مدح میں ہی شمار کیا ہے، کیونکہ وجاہت کے مطابق ہی لوگوں میں قدر و منزلت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ لیکن وجاہت کے راستے میں بے شمار آفات ہیں جو بعض لوگوں کے لیے آخرت میں نقصان کا باعث ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کی مذمت کی ہے اور عدم وجاہت کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں بھی عاجزی و انکساری کی تعریف فرمائی گئی ہے، اور زمین میں تکبر اور اکڑ کو مذموم قرار دیا ہے۔ حضور کا جاہ و جلال۔ نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باری تعالیٰ نے جاہ و حشمت کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا گیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے جاہلوں تک کے دلوں میں آپ کی عظمت جانگزی کر دی، جبکہ اعلان نبوت کے بعد کافر آپ کی تکذیب کرتے اور شمع رسالت کے عدیم النظیر پروانوں یعنی حضرات صحابہ کرام کو برابر ستاتے رہتے تھے، اور اپنی اس نازیبہ حرکت سے آپ کو پریشان کرنا مقصود ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ آپ کے سامنے آتے تو عزت کیے ہی بنتی تھی، اور اگر انہیں کوئی حاجت ہوتی تو آپ بھی اسے پورا کرنے سے دریغ نہیں فرماتے تھے۔ کتب احادیث کے ذخائر میں ایسے متعدد واقعات موجود ہیں۔ اگر کسی نے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نہ دیکھا ہوتا اور وہ پہلی مرتبہ آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی اور رعب چھا جاتا تھا۔ چنانچہ کیلا نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو ہمارے خوف کے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے غریب عورت، سکون و اطمینان کا دامن تھام،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کھڑا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہادی برحق نے اس کی حالت دیکھ کر فرمایا، کانپتے کیوں ہو؟ میں کوئی دنیاوی بادشاہ تو نہیں ہوں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبوت میں آپ کو عدیم المثال قدر و منزلت اور رسالت میں انتہائی عز و شرف والا منصب حاصل ہے۔ بائیں ہمہ آپ کو جو مقام استفاء حاصل ہے وہ قدر و منزلت اور وجاہت کی انتہا ہے۔ اس کے باعث آپ دنیا میں سب سے ممتاز اور آخرت میں جملہ بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ فصل نمبر 9، قابل تعریف اور لائق فخر امور کی مختلف کیفیتیں۔ ایسے امور میں سے ایک مال کی کثرت ہے، کیونکہ دولت مند عوام الناس کی نظروں میں معظم و محترم مانا جاتا ہے، کیونکہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنی اکثر حاجتیں اپنے وسائل سے پوری کر لیتا ہے۔ اگر یہ برتری حاصل نہ ہوتی تو فی حد ذاتہ اسے کوئی اور فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن مالدار آدمی اگر اپنے مال سے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں دریغ نہ کرے اور جو ضرورت مند اس کے پاس آئیں یا اس سے اپنی توقعات وابستہ کریں اور وہ مال کے ذریعے ان کی توقعات پر پورا اترے اور ضروریات پوری کرے، تو گویا وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت و عظمت کا بیج بو رہا ہے اور اہل دنیا کے نزدیک یہ اسے فضیلت حاصل ہے۔ لیکن صاحب استطاعت آدمی اگر مال کو عطاۃ الہی، احسان اور امور خیر میں صرف کرے اور ایسا کرنے سے اس کا مقصد رضائے الہی اور ذخیرہ آخرت کے سوا کچھ نہ ہو، تو یہ حقیقی فضیلت ہے جو سب کے نزدیک مسلمہ ہے۔ لیکن دولت مند اگر ممسک اور بخیل ہو جائے اور جہاں اسے مال خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہ کرے بلکہ اسے صرف جمع کرنے کی دھن ہی لگی رہے، تو یہ کثرت مال حقیقت میں کالعدم اور ایسا خطرناک عیب ہے جو اسے سلامتی کے راستے پر نہیں رہنے دے گا بلکہ کمینگی اور رذالت کے شرمناک گڑھے میں دھکیل دے گا۔ پس جو لوگ کثرت مال کے باعث کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کی ذاتی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ مال والا اسے برمحل اور اچھے کاموں میں صرف کرتا ہو۔ اگر مالدار آدمی اسے برمحل صرف نہ کرے، یعنی جن کاموں میں اسے مال خرچ کرنا چاہیے ان پر خرچ نہ کرے، تو حقیقت میں نہ وہ باعزت ہے اور نہ مالدار۔ ایسا شخص عقلا کے نزدیک حقیر و ذلیل ہے۔ جب ایسا آدمی دولت پاس رکھنے کے باوجود اپنی اغراض بھی پوری نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے، تو وہ مالدار نہیں بلکہ صرف مال کا محافظ ہے۔ اور حقیقت میں مالدار وہی ہے جس کے پاس خواہ تھوڑا مال ہو لیکن وہ اس کے فوائد سے مستفید ہو رہا ہے۔ حضور کی نگاہ میں اموال دنیا، اگر طالب حقیقت ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کرے تو مال کے بارے میں بھی اسے آپ کی عادات حمیدہ آفتاب نصف النہار کی طرح واضح نظر آئیں گی، کیونکہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کے خزانے اور دنیا بھر کی نعمتیں مرحمت فرما دی تھیں، غنائم کو آپ کے لیے حلال ٹھہرا دیا تھا، حالانکہ مال غنیمت کو کسی نبی کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا تھا، اور آپ کی حیات مقدسہ میں حجاز و یمن کے سارے شہر، جزائر، شام اور عراق کے ملحقہ علاقے فتح ہو گئے تھے، جہاں سے خمس جذبہ اور صدقہ کے ذریعے اتنا مال آپ کی خدمت میں آتا تھا جتنا اس سے پہلے کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ علاوہ بری کتنے ہی بادشاہوں نے آپ کی خدمت میں بیش بہت تحفے ارسال کیے تھے، مگر اس میں سے آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی ایک درہم بھی اٹھا کر نہیں رکھا تھا، بلکہ اسے برمحل صرف فرماتے رہتے تھے، دوسروں کو اس کے ذریعے مالدار کر دیا اور مسلمانوں کی مالی حالت کو مستحکم سے مستحکم تر ہی بناتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے پاس خواہ کوہ احد کے برابر سونا آ جائے اور میں اس میں سے ایک دینار بھی اپنے لیے رکھ چھوڑوں تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، ماں سوائے اس کے کہ قرض ادا کرنے کے لیے کچھ رکھا جائے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بہت سے دینار آئے، آپ انہیں مسلمانوں میں برابر تقسیم کرتے رہے، لیکن کچھ دینار باقی بچ گئے جو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس آپ نے رکھ دیے۔ ان کے باعث ساری رات آپ کو نیند نہ آئی، یہاں تک کہ صبح انہیں بھی تقسیم فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ میری بے چینی اب دور ہوئی ہے۔ بوقت وصال نفقہ عیال کے باعث آپ کی زرہ ایک آدمی کے پاس رہن گروی رکھی ہوئی تھی۔ سرور کونین کی ضروریات زندگی، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان خورد و نوش، لباس اور مکانات وغیرہ سے صرف اتنا حصہ ہی اختیار فرمایا تھا جس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور اس سے زیادہ کی جانب آپ کی طبیعت کبھی مائل نہیں ہوئی تھی۔ جو میسر آتا آپ وہی کپڑا پہن لیتے تھے۔ اکثر اوقات آپ کا لباس عمامہ، کردری چادر اور موٹا تہبند ہوتا تھا، حالانکہ دوسرے لوگوں میں آپ ریشم کی کمائیں تقسیم فرماتے رہتے تھے جن کے اندر سونے کی تاریں ہوتی تھیں، اور جو لوگ اس وقت بارگاہ اقدس میں حاضر نہ ہوتے ان کے لیے اٹھا رکھتے تھے۔ اس اختصار کی وجہ یہ بھی ہے کہ لباس کی زیب و زینت نہ قابل فخر ہے اور نہ شرافت و جلالت کا نشان
کیونکہ لباس کے ذریعے آرائش کرنا عورتوں کی خصوصیت ہے۔ لباس کے سلسلے میں قابل تعریف یہ پہلو ہے کہ کپڑا صاف ستھرا اور درمیانہ ہو۔ ایسا لباس ہرگز نہ پہنا جائے جو آدمی کو اپنے حلقہ احباب میں نشانہ تمسخر بنائے یا لوگ اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں، اور نہ ایسا لباس ہو جو استطاعت سے بڑھ کر محض شہرت حاصل کرنے کے لیے پہنا جائے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے بھی اسی لباس کی مذمت فرمائی ہے جو تفاخر کی غرض سے پہنا جائے، اور مفاخرت کی بیماری کثرت مال اور خوب جاہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی حال مکانات کی عمدگی و وسعت اور کثرت خدام و آلات وغیرہ کا ہے کہ کثرت مال کی طرح ان کی کثرت پر فخر کرنا فضول ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ایک شخص دنیا و مافیا کا بادشاہ ہو، اس پر تسلط رکھتا ہو، اس کے باوجود زہد و قناعت اختیار کرے، مال کو اپنے پاس رکھنے سے نفرت کرے اور اسی وجہ سے اپنی ضروریات میں خرچ کرنا ترک کر دے۔ یہ مال کے سلسلے میں ایسی مقدس عادت ہے جو سب کے نزدیک باعث فضیلت ہے، اور یہ ہے وہ خصلت حمیدہ جو سرمایہ افتخار ہے۔ چنانچہ مال و دولت سے اجتناع اراض کرنا اور فانی ہونے کے باعث اس کی جانب رغبت نہ رکھنا، بلکہ دوسرے جن مقامات اور لوگوں پر اسے خرچ کرنا چاہیے ان پر خرچ کر دینا، یہ قابل ستائش و لائق تحسین عادت مبارکہ انسانی کمال کی معراج ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔